एएसआई जाहिद महमूद सुबह के तकरीबन 7 बजे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह जीटी रोड जेहलम के बिल्कुल ऊपर वाक़े पुलिस चौकी यानी पुलिस स्टेशन काला गुजरान में पोस्ट था। अगरचे जाहिद महमूद को पुलिस में भर्ती हुए काफी साल हो चुके थे, मगर 2 महीने पहले ही इसकी एएसआई के ओहदे पर तरक्की हुई थी और इस तरक्की के साथ ही वो अपनी पुलिस सर्विस के दौरान पहली दफा किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज भी मुकर्रर हुआ था। जाहिद ने जो भी घर से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल को किक लगाकर स्टार्ट किया तो इसी वक्त इसकी 30 साला छोटी बहन बिल्किस खानम अपने गिर्द चादर लपेटे एकदम घर के अंदर से दौड़ती हुई बाहर आई और एक जंप लगाकर अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गए। बिल्किस, भाई जाते हुए रास्ते में मुझे भी मेरे स्कूल उतार दें, आज फिर मेरी स्कूल वैन मिस हो गई है। जाहिद, एक तो मैं हर रोज तुम्हें लिफ्ट दे देकर तंग आ गया हो, तुम टाइम पर तैयार क्यों नहीं होती? बिल्किस, भाई मैं कोशिश तो करती हूँ मगर सुबह आँख ही नहीं खुलती, प्लीज मुझे स्कूल उतार दो ना मेरे अच्छे भाई, वरना मुझे बहुत देर हो जाएगी और मेरे स्कूल का प्रिंसिपल मुझ पर गुस्सा होगा। बिल्किस ने पीछे से अपने भाई के कंधे पर अपना हाथ रखा और इल्तिजा भरे लहजे में भाई से कहा, जाहिद को खुद अपने थाने पहुंचने में देर हो रही थी, मगर फिर भी इसने पहले अपनी बहन को इसके स्कूल ड्रॉप करना ही पड़ा और यूं जाहिद अपनी बहन को लेकर सिविल लाइंस पर वाक़ हैप्पी होम स्कूल के दरवाजे पर आन पहुंचा। जो ही जाहिद बिल्किस को लेकर इस स्कूल के सामने रुका तो इसके साथ ही एक स्कूल वैन आकर खड़ी हुई जिसमें से स्कूल के बच्चे और 2 टीचर्स उतरकर बाहर आए। इन टीचर्स में से एक टीचर ने बिल्किस की तरह अपने गिर्द चादर लपेटी हुई थी, जबकि दूसरी टीचर ने बुर्का पहना हुआ था। मुंह पर बुर्के के नकाब की वजह से इस टीचर की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं, जबकि इसका बाकी का चेहरा छुपा हुआ था। इन दोनों टीचर्स ने बिल्किस को अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे देखा तो इन्होंने दोनों बहन भाई के पास से गुजरते हुए बिल्किस को सलाम किया। बिल्किस अपने भाई की मोटरसाइकिल से उतरी और जाहिद का शुक्रिया अदा करती हुई इन बच्चों और दोनों साथी टीचर्स के साथ स्कूल के गेट के अंदर चली गई। जाहिद भी अपनी बहन को स्कूल उतार कर पुलिस चौकी आया और अपने रूटीन के काम में मसरूफ हो गया। इसी दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। जुलाई के महीने होने की वजह से एक तो गर्मी अपने जोबन पर थी और दूसरा बिजली की लोड शेडिंग ने सब लोगों की मत मार रखी थी। इस गर्मी की शिद्दत से निढाल होकर जाहिद पुलिस चौकी में बने हुए अपने दफ्तर में आन बैठा। आज थाने में इसको कोई खास मसरूफियात नहीं थी, इसलिए बैठा बैठा जाहिद महमूद अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। अपनी सोचों में ही डूबे हुए जाहिद महमूद अपनी पिछली जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गया जब कुछ साल पहले वो अपना एफए का रिजल्ट सुनकर खुशी खुशी अपने घर वाक़े मशीन मोहल्ला नंबर 1 जेहलम में दाखिल हुआ था। जो ही जाहिद अपने घर के दरवाजे को खोलकर घर में दाखिल हुआ तो घर के सहन में अपनी अम्मी और दूसरे भाई और बहनों को ज़ारो कतार रोता देखकर जाहिद बहुत परेशान हो गया और वो दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास पहुंचा। जाहिद, अम्मी खैरियत तो है ना, आप सब ऐसे क्यों रो रहे हैं? अम्मी, बेटा गजब हो गया,
ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ تمہارے ابو ایک پولیس مقابلے میں شہید ہو گئے ہیں۔ زاہد کے ابو کریم صاحب پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے اور وہ بھی اپنے گھر کے واحد کمانے والے بھی تھے۔ باقی گھر والوں کی طرح زاہد پر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد تھانے والے اس کے ابو کی لاش کو ایمبولینس میں لے کر آئے اور پھر سب گھر والوں کے آنسو کے سائے میں کریم صاحب کو دفنا دیا گیا۔ چونکہ زاہد کے ابو نے اس پولیس مقابلے میں کرمنلز کے ساتھ جوان مار دی تھی، کیونکہ زاہد کے ابو نے اس پولیس مقابلے میں کرمنلز کے ساتھ جواں مردی سے مقابلہ کیا تھا، اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان کی اس بہادری کی قدر کرتے ہوئے ان کے بیٹے زاہد کو پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے اور کسی انسان کا ستارہ دوسرے کی نسبت اچھا ہوتا ہے۔ لگتا تھا کہ کچھ ایسے ہی بات زاہد کے ابو کریم صاحب کی بھی تھی، کیونکہ گھر کے واحد کمانے والے ہونے کے باوجود اپنے جیتے جی کریم صاحب اپنے 5 بچوں اور ایک بیوی کا خرچہ بہت اچھا نہ سہی مگر پھر بھی کافی لوگوں سے بہتر چلا رہے تھے۔ لیکن اب ان کی وفات کے بعد جب گھر کا سارا بوجھ زاہد پر آن پڑا تو زاہد کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہونے لگا۔ زاہد چونکہ نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا، اس لیے شروع کا کچھ عرصہ وہ رشوت کو حرام سمجھ کر اپنی پولیس کی سیلری میں گزارا کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ زاہد نے جب محسوس کیا کہ پولیس کی نوکری میں اس کے لیے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو زاہد نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے اپنی ڈیوٹی کے بعد فارغ ٹائم میں چنگچی یعنی آٹو رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران زاہد سے چھوٹی اس کی بہن بلقیس نے بھی اپنا FA کا امتحان پاس کر لیا اور اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر کے قریب ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب شروع کر دی۔ بلقیس دن میں اسکول کی جاب کرتی اور پھر شام کو گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ دونوں بہن بھائی کی دن رات کی محنت رنگ لانے لگی اور اس طرح مہنگائی کے اس دور میں ان کے گھر والوں کا گزارا ہونے لگا۔ زاہد اور بلقیس جو کماتے وہ مہینے کے آخر میں لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیتے۔ زاہد اور بلقیس کی امی رضیہ بی بی ایک سمجھدار عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بچیاں اور بچے اب جوان ہو رہے ہیں اور جلد ہی وہ شادی کے قابل ہونے والے ہیں، اس لیے رضیہ بی بی نے اپنے بچوں کی کمائی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اپنے محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈال لی تاکہ آہستہ آہستہ کر کے اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو وہ وقت آنے پر اپنے بچوں کی شادیاں کر سکے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور دن مہینوں اور پھر سال میں تبدیل ہونے لگے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ زاہد اور اس کی بہن بلقیس کو پتہ ہی نہ چلا۔ زاہد کو اپنی بہن بلقیس کا گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ مجبوری کے عالم میں اپنی بہن کے اس قدم کو قبول کر رہا تھا۔ زاہد کو امید تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی زمان، جو کہ اب کالج میں میٹرک کے بعد کالج کے فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تھا، وہ جلد ہی پڑھ کے اس کے ساتھ اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے گا تو اپنی سب بہنوں کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کر دے گا۔ ادھر زاہد تو یہ سوچ رہا تھا مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ زاہد تو یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کا بھائی زمان بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے، مگر اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔
اصل میں زاہد کے برعکس زمان کا اٹھنا بیٹھنا کچھ غلط قسم کے دوستوں میں ہو گیا جنہوں نے اس کو نشے پر لگا دیا۔ چونکہ زاہد تو دن رات اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمانے میں مصروف تھا، اس لیے ایک پولیس والا ہونے کے باوجود وہ یہ نہ دیکھ پایا کہ اس کا چھوٹا بھائی کس رستے پر چل نکلا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کے نشہ کرنے والی بات کا اس وقت پتہ چلا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن جب زاہد اپنی ڈیوٹی پر ہی تھا کہ اس کو یہ منحوس خبر ملی کہ اس کا چھوٹا بھائی زمان نشے کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے۔ زاہد اور اس کی پوری فیملی کے لیے یہ قیامت خیز خبر تھی۔ وہ لوگ تو ابھی اپنے والد کی موت کا غم ہی نہیں بھولے تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ بھائی کی موت کا دکھ تو زاہد کو بہت ہوا، مگر پھر بھی جیسے تیسے کر کے زاہد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کچھ دن کے سوگ کے بعد وہ دوبارہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ زندگی بھی آہستہ آہستہ اپنی ڈگر پر چل پڑی اور اس طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ اس دوران رضیہ بی بی کی خواہش تھی کہ زاہد اور بلقیس کی شادی ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے رضیہ نے محلے کی ایک رشتہ کروانے والی عورت سے بات کر رکھی تھی، جس نے بلقیس کے لیے کچھ رشتے رضیہ بی بی کو دکھائے، مگر بلقیس نے اپنی امی کو شادی سے انکار کر دیا۔ اصل میں بلقیس چاہتی تھی کہ اس کی شادی سے پہلے اس کی چھوٹی بہنوں کی شادی ہو جائے۔ بلقیس کی امی رضیہ بی بی نے اس کو سمجھایا کہ بیٹی، ہمارے معاشرے میں بڑی بیٹی کو گھر میں بٹھا کر چھوٹی بہنوں کو نہیں بیایا جاتا، مگر بلقیس اپنی ضد پر اڑی رہی اور اپنی بہن بلقیس کی طرح زاہد بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کی اپنی شادی سے پہلے اس کی بہنوں کی شادی ہو، تو اس کے بعد ہی وہ اپنا گھر بسائے گا۔ ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ زاہد کو بھی پولیس کا رنگ چڑھ گیا تھا اور اب وہ پہلے کے نسبت ذہنی طور پر ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اپنی پولیس کی نوکری کے دوران زاہد نہ صرف تھوڑی بہت رشوت لینے لگا، بلکہ اس نے چند طوافیون سے اپنے تعلقات استوار کر لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں گاہے بگاہے پوری ہو رہی تھیں۔ اس لیے اسے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار زاہد اور بلقیس کی ماں کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی اور اس نے کچھ مناسب رشتے دیکھ کر اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ چھوٹی بہنوں کی شادی کے بعد بلقیس کی امی نے اس کو شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا اور پھر اگلے سال جب بلقیس کی عمر 27 سال ہوئی تو اس کی شادی بھی کر دی گئی۔ بلقیس کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے زاہد کو شادی کرنے کا کہا۔ حالانکہ زاہد اب 29 سال کا ہو چکا تھا، مگر اب بھی پہلے کی طرح اس کا ابھی بھی وہی جواب تھا کہ امی کیا جلدی ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اب زاہد کے دل و دماغ میں یہ سوچ حاوی ہو گئی تھی کہ جب روز تازہ دودھ باہر سے مل جاتا ہے تو گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے وہ ہر دفعہ اپنی امی کی اس کی شادی کی فرمائش پر ٹال مٹول کر دیتا تھا۔ ادھر شادی کے پہلے کچھ مہینے تو بلقیس کے ساتھ اس کے شوہر اور سسرال والوں کا رویہ اچھا ہی رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ بلقیس کے سسرال والوں کا لالچی پن سامنے آنے لگا اور انہوں نے نئے بہانے سے ہر دوسرے تیسرے مہینے بلقیس اور اس کے گھر والوں سے پیسوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر پہلے پہل تو بلقیس اپنے سسرال والوں کے یہ مطالبات کسی نہ کسی طرح پورے کرتی رہی، اور پھر جب روز روز کی اس نئی فرمائش سے تنگ آ کر بلقیس نے انکار کرنا شروع کیا تو بلقیس کی ساس نے اس کے شوہر سے کہہ کر بلقیس کو پٹوانا شروع کر دیا۔
بلقیس ہر مہینے یا دوسرے مہینے اپنی امی کے گھر آنے لگی اور پھر روز روز کی لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے شوہر نے ایک دن اس کو طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلقیس کو اس کی امی کے گھر بھیج دیا اور خود دوسری شادی کر لی۔ بلقیس کو طلاق ملنے پر کوئی زیادہ غم نہ محسوس ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی روز روز کی مار کٹائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بلقیس کو شادی کے 2 سالوں میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے اس کو اپنی طلاق کا زیادہ غم نہیں ہوا، کیونکہ اگر اولاد ہو جاتی تو پھر طلاق کے بعد اس کے اپنی اولاد کو اکیلے پالنا بھی ایک مسئلہ ہوتا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی قصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔